इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब हम लोग तलाक के बारे में पढ़ रहे थे कि तलाक अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तलाक दो ही बार है। तलाक दो ही बार है का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया दो ही दफा मर्द तलाक दे सकता है जिसमें वो रुजू कर सकता है औरत के साथ। पहली बार जब तलाक देगा तो आराम से रुजू कर सकता है, ठीक है, इद्दत में भी इद्दत के बाद भी। लेकिन इद्दत में और इद्दत के बाद, और इद्दत के बाद जो होता है ना उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और वो ये फर्क होता है कि फिर आपको दोबारा निकाह करना पड़ता है और नए हक मेहर के साथ निकाह की तजदीद करनी पड़ती है। लेकिन जब दो दफा गुजर जाएगा तो तीसरी दफा तलाक देने से खत्म, ताल्लुक खत्म, सब कुछ खत्म। ना ही इद्दत में रुजू कर सकता है ना इद्दत के बाद रुजू कर सकता है वो। अच्छा, अब अल्लाह जल्ल शानुहू ने, हमने इस पे तफसील से बात की और तलाक के बारे में बताया आपको। इसके बाद तीसरी तलाक का जिक्र भी आ रहा है अभी, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीजें बतानी है। वो ये है कि तलाक अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की तालीम यह है कि अगर शोहर को बीवी नापसंद हो फिर भी वो इससे निबाह करने की कोशिश करे, फिर भी, ठीक है, वो इससे क्या करे, निबाह करने की कोशिश करे। अगर शोहर को बीवी नापसंद हो और बीवी को शोहर नापसंद हो, दोनों तरह से, अल्लाह पाक ने फरमाया है और अपनी बीवियों के साथ भलाई और हुस्न सलूक के साथ रहो। कितनी अल्लाह पाक ने कितनी ज्यादा ताकीद फरमाई है मर्दों को, मर्दों को कितने, यानी ओहो कितनी प्यारी बात याद आ गई कि एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अजवाज मुतहरात को साथ लेके सफर में जा रहे हैं और वो कजावा जो है वो जब हिलने लगा और उसको उठाने लगे ऊंट को, ऊंटनी को, तो आपने फरमाया कवारीर है, इसमें शीशे हैं, आईने हैं, आईने, आईनों का ख्याल रखो। ये जो औरतें होती हैं ये शीशों की मानिंद होती हैं, आईनों की मानिंद होती है। कितना नाजुक मामला दे दिया है अल्लाह ताला ने मर्दों के हाथ में। कितना एहतियात से उससे बोलना चाहिए, कितने एहतियात के साथ उसके साथ रहना चाहिए। अल्लाह पाक ने बार बार ताकीद फरमाई है। अब इसको देखो ना, और अपनी बीवियों के साथ भलाई यानी नेकी के साथ और हुस्न सलूक के साथ रहो। ये कितनी बड़ी जो है तरफदारी है अल्लाह ताला ने जो की है ख्वातीन के लिए, और ख्वातीन को और स्पेशल जो है वो बना के दिया है सूरह अन्निसा में कि औरतों के साथ हुस्न सलूक से। ये तो अल्लाह फरमा रहे हैं, फिर रसूल पाक ने भी फरमाया बार बार, बार बार अहादीस और स्पेशल खुतबों में, यानी वो खुतबे जो कानून बन जाते हैं, वो खुतबों में आपने तालीम दी औरतों के बारे में कि औरतों के साथ अच्छाई करो, भलाई करो। एक लुकमा जो तुम अपने बीवी के मुंह में डालते हो वो भी सदका है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया और अगर तुमको वो नापसंद हो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। उसी औरत से तुम्हारा घर चल रहा है, हो सकता है दूसरी आएगी तो जिंदगी अजीरन बना देगी। तो इसलिए तलाक की तरफ ना जाओ कभी भी, अलहदगी की तरफ या उसको घर से निकालने की तरफ ना जाओ। यही औरत तुम्हारे बच्चों की माँ बनेगी, यही तुम्हारे, तुम्हें समझ चुकी है तो तुम्हारे साथ रह सकती है। थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है, बंदा साथ निभा ले बस, इसको निभाना चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ, तो तुम औरतों के साथ भलाई करो, हुस्न सलूक करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हलाल किया है उनमें से अल्लाह ताला के नजदीक तलाक सबसे नापसंदीदा है। एक और हदीस पाक में फरमाया हलाल चीजों में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंद तलाक है। कुरान और सुन्नत की इन हिदायत की रोशनी में शोहर पर यह लाजिम है कि इख्तिलाफ और निज़ा के वक़्त हत्तल इम्कान तलाक से गुरेज करे। उसके पास असलहा है, यार अल्लाह पाक ने तुम्हें अगर लाठी दे दी है तो क्या लाठी का बेदरेग इस्तेमाल करोगे क्या? तुम्हें अल्लाह ताला ने किसी सीट पर बिठा दिया है तो तुम उस सीट का नाजायज फायदा उठाओगे क्या? तुम्हें अल्लाह ताला बंदूक दे दी है, अब ये से हमारे साथ हो रहा है कि आपने बंदूक दे दी है तो वो बंदूक वाले हमारे साथ जो है अब ऐसी कर रहे हैं जैसे चोर के साथ होती है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ दे दिया है हाथ में, तो नाखून दे दिए हैं गंजे, तो अब उस नाखूनों से अपने सर को तो ना जख्मी करो ना। तो ये हद इम्कान वो तलाक देने से गुरेज करता रहेगा। और अगर तलाक देना नागुजीर हो, जरूरी हो, तो सिर्फ एक तलाक रजई देगा, और वो भी उस हालत में कि औरत पाक हो, हैज से पाक हो, और उस
उन दिनों में बीवी से कुर्बत भी नहीं की हो, तब तलाक, एक तलाक देगा। देखो यार कितना अच्छा तरीका है। क्योंकि उसके बाद इद्दत के 3 माह तक इस मामले पर गौर व फिक्र, नजर सानी, सोचने का मौका मिलेगा उसको। वरना इद्दत के बाद औरत अलहदा हो जाएगी। औरत अलहदा हो सकती है इद्दत के बाद, औरत औरत आजाद है। आजकल के लोगों ने ये समझ लिया है कि 3 बार कहे बगैर तलाक नहीं होती, इसलिए या तो वो खुद 3 तलाकें दे देते हैं एक साथ ही, वकील और वसीका नवीस उनको 3 तलाकें लिख देते हैं, और जब तलाक नाफिज हो जाती है तो लोग पशेमान होते हैं। और जो वकील लिखता है, तलाक देता है, अदालत देती है, वो 3 तलाकें लिख देती है, उनको चाहिए एक तलाक देना, एक तलाक क्यों नहीं देते? वो जो वसीका नवीस है, जो कि स्टाम्प पेपर को बनाता है, उसको जालिम को चाहिए कि एक तलाक दिया करे। शोहर गुस्से में है, बीवी गुस्से में है, तो एक तलाक लिख दे, 3 महीने कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बच्चों का ख्याल आ जाएगा, अपने किसी भी हवाले से औरत को अकल आ जाएगी, मर्द को अकल आ सकती है, कोई बड़ा दरमियान में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तलाक देनी चाहिए। और मुफ्तियों के पास तब आते हैं जब वो सब कुछ अपने सारा असला खत्म कर चुके होते हैं, तो दोबारा निकाह या रुजू का कोई हीला बताएं। हत्ता कि ये लोग हलाला की नागवार सूरत को कबूल करने पर तैयार हो जाते हैं। हलाला समझते हैं ना, कि औरत को किसी दूसरे मर्द को ब्याई जाएगी, और जब वो तलाक दे देगा तो फिर अपने पुराने शोहर के पास आ सकती है। हालांकि इस किस्म के हलाले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, लानत फरमाई है। तो वो पता है क्या करते हैं, मुफ्ती साहब को कहते हैं, मुफ्ती साहब आप ही सबसे अच्छे इंसान हैं, आप ही मेरी बीवी से शादी करें और फिर उसको छोड़ दें, मेहरबानी करें, इसको छोड़ दें फिर। और ताकि तो वो मुफ्ती साहब वैसे ही बदनाम है, वो मुफ्ती करते नहीं है वैसे, लेकिन करते भी होंगे, लेकिन ये है कि बदनाम बहुत है इस हवाले से हलाले के। लेकिन हलाला इस तरह का करना कि उसमें कंडीशन लगाई जाए, बस ये हराम है, लानत है ऐसे ऐसे हलालों पर। लेकिन बाद में बच्चों की दरबदरी और दूसरे बुरे नताइज से बचने के लिए उस वक्त फरीकैन हर वक्त कीमत पर सुलह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरी 30 साला इफ्ता की जिंदगी का तजर्बा है। ये गुलाम रसूल सईदी साहब फरमा रहे हैं, ठीक है। हम तो अभी छोटे हैं, मेरे तो 15 साल, मेरे 15 साल हो गए हैं। ये 30 साल वो कह रहे हैं, मेरे 30 साल हो गए हैं जब मैं दारुल इफ्ता मुफ्ती के सीट पे बैठा हूँ। और तो 30 साल में यही मसले आते रहे हैं लोगों को। तलाक के मसाइल लेके आते हैं हमारे पास, और विरासत के मसाइल लेके आते हैं। सिर्फ मर्द को तलाक का इख्तियार क्यों दिया गया है? तलाक देने का हक मर्द को तफवीज किया गया है, हालांकि अक़द निकाह औरत और मर्द दोनों की बाहमी रजामंदी से वजूद में आता है। तो फिर औरत को ये इख्तियार क्यों नहीं है, वो भी जब चाहे इस अक़द को ख़त्म कर दे? अब देखिए, ये सवालात ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए, ठीक है। शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह रसूल ने जो फरमा दिया वही बेहतर है। हमारी अकल, हमारी सोच वो नाकिस है, ठीक है। इसके जवाब अगर आपको देता है कोई, तो वो अगर अच्छा वकील होगा, यानी कि दीन का, तो वो आपको अच्छी तरह समझा सकेगा। हो सकता है आपको वकील की बात समझ ही ना आए, या आपको वो पसंद ही ना आए, इससे दीन के ऊपर हर्फ आएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालात ही नहीं करने चाहिए। जो दीन है वही दीन, उसको ही समझें आप। इसकी एक वजह यह है कि औरत मगलूबुल गदब होती है। मगलूबुल गदब का मतलब यह है कि वो जल्दी गुस्सा में आ जाती है, और फिर उसके बाद फैसले शुरू कर देती है। अगर तलाक देने का मामला औरत के इख्तियार में होता तो वकू तलाक की शरह 2 चंद से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे मर्द भी होते हैं जो गुस्से के जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बीपी उनका हाई रहता है। तो आपको पता है कि बीपी, अगर जिसका बीपी का पेशेंट हो उसकी तलाक नहीं होती। वो अगर तलाक देता भी है, मरीज है, दिमागी मरीज है, वो वाकई मरीज है, जो ऐसी तलाकें देता रहता है गुस्से में आके, तो वो मरीज है जहनी। इसलिए उसकी तलाक जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह बहुत बूढ़ा बंदा हो जाता है तो वो ओल फोल बकने लग जाता है। वो मेरी मेरी एक दादी है, तो उनके शोहर जो है वो सारी उम्र बदअमली में गुजार दी है, नमाज नहीं पढ़ते थे, अभी भी नमाज नहीं पढ़ सकते, बूढ़ा है बिल्कुल। अभी भी जो है वो नमाज, मस्जिद बिल्कुल पास है, लेकिन उसको समझ ही नहीं है नमाजों की कि नमाज पढ़नी पड़ती है, और कोई कुरान मजीद पढ़ना है, जिक्र करना है, अस्तगफार पढ़ना है। वो जब भी अजान शुरू होती है तो गालियां देता है अजान को, और ऐसे ही मौलवियों को लगे रहता है, अल्लाह अल्लाह को भी मुसलसल अल्लाह को गालियां देता रहता है, मुसलसल नाउजुबिल्लाह, मुसलसल अल्लाह को कहता रहता है, कुछ ना कुछ बुरा भला कहता रहता है।
اور جو میری دادی ہے وہ شروع سے جو ہے نماز اور یہ پڑھنے والی، قرآن مجید کو پڑھنے والی، ذکر اذکار کرنے والی، بہت زیادہ شدت سے بہت زیادہ پڑھتی ہے۔ بڑا عجیب ہے، ان کا دونوں کا فرق ہے۔ انہوں نے زندگی حجرے میں گزاری، باہر لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، تو اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتے، لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ جائے نماز پہ ان کو کھڑا کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ جو ہے اب نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بس یہ آپ کی عادت ہوتی ہے جوانی کی، وہی آپ کا ساتھ دیں گی آپ کے بڑھاپے میں۔ جو آپ شروع میں نیک نہیں ہے نا، آخر میں بھی نیک نہیں ہو پائیں گے۔ یہ بڑے عجیب سا ایک فیصلہ ہے رب تعالیٰ کا بس۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ مسلسل طلاق دیتا رہتا ہے، اور اس کو بھی کہتا رہتا ہے یہ تم کیا نماز میں لگی رہتی ہو، اور تم یہ اپنے بیٹے کے ساتھ پڑی رہتی ہو ہر وقت، ہو ایسے بس گندی گندی باتیں، ساری زندگی جو باتیں کی ہے نا وہ اب بڑھاپے میں کر رہا ہے وہ بیچارہ۔ اور بیوی کے بارے میں، بہو کے بارے میں، پوتی کے بارے میں ایسی اول فول بکنا، تو یہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن کیا کریں؟ تو ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دماغی کیفیت اور بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو عورت میں کیا ہوتا ہے؟ عورت میں ضد ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور مردوں میں وہ ضد اتنا نہیں ہوتی۔ مردوں میں ضد کم ہے، عورتوں میں ضد بہت خطرناک لیول کی ہوتی ہے۔ اس سے وہ نتائج کے بارے میں سوچتی ہی نہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہونا، کسی بھی، یعنی شوہر کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہو تو وہ بڑے آرام سے فیصلہ کر جاتی ہے، سوچتی ہی نہیں کہ میرا کیا بنے گا، یہ نہیں آئے گی میری زندگی میں، وہ کہتی ہے نہ ہو میری زندگی میں، یہ دفع ہو جائے بس، میرے شوہر کے سامنے نہ آئے اور میرے سامنے نہ آئے اور بس ہمارے گھر نہ آئے، میرے بچوں کو نہ دیکھے۔ آسانی سے ضد بڑی خطرناک چیز ہے اس کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے۔ عورت فیصلہ کرنے میں نا کمزور ہے مرد کی نسبت۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو گاڑی چلاتی ہیں، ڈرائیونگ کرنا، جب ان کو وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے نا، فوراً فیصلہ کرنا، آپ کو پتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم یہ کہہ رہی ہے، پاکستانی ایسے کہہ رہے ہیں یا انڈین ایسے کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا کا ہے، یہ سب کو پتا ہے، چاہے رشین ہے چاہے وہ افریقن ہے، سب کو پتا ہے کہ عورت جو ہے ڈرائیونگ کرے گی تو وہ، چونکہ ڈرائیونگ میں آپ کو فوراً فیصلے کرنے پڑتے ہیں، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، گاڑی کو راستہ دینا ہے نہیں دینا، بریک لگانی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتی عورت، اتنی جلدی نہیں کر پاتی، وہ کمزوری ہے، اس کی فطری کمزوری ہے۔ تو یہی اس کی زندگی میں بھی یہ حالت ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں کمزور ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بوجھ عورت پہ ڈالا ہی نہیں ہے سرے سے، عورت پہ یہ بوجھ ہی نہیں ڈالا سرے سے، وہ خود کو آزاد رکھے، وہ ملکہ بن کے رہے، آرام سے رہے، زندگی گزارے۔ بس بعض بد نصیب ہوتی ہیں، ان کے شوہر ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ بڑی خطرناک عورت بن کے نکل آتی ہے، ورنہ تو عورت جو ہے وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم ہر نکاح میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، ہر نکاح میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ قوت عورت جو ہے وہ قوت فیصلہ کمزور جو ہے نا اس میں کمزور رہتی ہے، خصوصاً حیض کے ایام میں۔ اب یہ دیکھو، یہ اس کے پہلے کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ جب بیماری کے ایام ہوتے ہیں، عورت ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے، اور ان ایام میں ان کا ذہن منتشر اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا جاتا تو شرع طلاق زیادہ ہو جاتی، اور اکثر ہنستے بجتے گھر جو ہے ویران ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت ناقصات العقل ہے، یعنی عقل میں وہ عادی ہیں، یعنی فیصلہ میں رسول پاک سے پوچھا گیا کہ ناقصات العقل کا معنی کیا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ گواہی جو ہے وہ ان کی عادی ہے، اور ان کی دین بھی عادی ہے، دین بھی آدھا ہے، ان کا نماز ہے ان کی نہیں ہوتی، معاف ہوتی ہے، ان کے روزے ان کو معاف ہو جاتے ہیں بیماری میں، حیض نفاس میں۔ تو اسی طرح جیسا صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، داود، ابو داود میں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں، سب میں یہ آیا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقصات العقل ہے، اور فسخ نکاح، یہ نکاح کو ختم کرنے کا معاملہ ناقص العقل کے سپرد کرنے کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہی۔ اچھا، صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ناقص العقل کو نہیں دے سکتے، بلکہ کسی غضب والے کو بھی نہیں دے سکتے، کسی طرفدار کو بھی نہیں دے سکتے، کسی جذباتی کو بھی نہیں دے سکتے، اور رشوت لینے والے کو بھی نہیں دے سکتے، یعنی قاضی کو بالکل اچھا بندہ ہونا چاہیے، بالکل بالکل ایسے کول سا پرسن ہونا چاہیے جو قاضی بنے، ٹھیک ہے؟ تو صرف عورت نہیں ہے اس میں، بلکہ سارے شامل ہیں۔ طلاق کا معاملہ مرد کو مفوض کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اپنا مال خرچ کر کے حق زوجیت ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، مرد کا مال خرچ ہوتا ہے مسلسل، یہ مرد بڑی مشکل سے مال کماتا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ باہر کی دنیا کتنی
بڑی بڑی ظالم قسم کی دنیا ہے باہر کی. مرد بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے. وہ پیسہ اپنی شادی پہ لگاتا ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے جمع کیا ہو، اور وہ شادی کرتا ہے اپنی، یا کسی کی کرواتا ہے، کسی اپنے چھوٹے بھائی کی کرواتا ہے. اس کا پیسہ لگا ہوتا ہے اس پہ، شادی پہ. وہ پھر اس کے بعد بیوی کو بھی پالتا ہے مسلسل، اور اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے، گھر کو بھی پالتا ہے، یعنی بلز وغیرہ دینا اور یہ سارے سودا سلف لے کے آنا، مہمانوں کی کا خیال رکھنا، کسی کی بیمار ہو گیا تیمیرداری کرنے چلے گئے، کسی کی شادی میں چلے گئے تحفے لے کے جانا، سب پوچھا جائے گا مرد سے. مرد مرد مرد، پیسے کہاں ہیں، پیسے کہاں ہیں، پیسے کہاں ہیں. چونکہ مرد اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اس کا اگلا بندہ شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی تھوڑا سا تو مجھے اپریشیٹ کرے. ایک تو یہ ہے نا کہ صدقہ کبھی بھی، جو بیوی پر جو آپ لگاتے ہیں وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال پہ کرتے ہیں، اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور صدقہ بھی ہے، یعنی ذمہ داری بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. تو صدقے کے دو اصول بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں آپ نے احسان نہیں جتانا، احسان نہیں جتانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اذیت نہیں دینی، جس کو تم صدقہ کر رہے ہو، جس کو دے رہے ہو اس کو آپ نے اذیت نہیں دینی. یہ اصول ہیں دو صدقہ کرنے کے. تو مرد کو نہ احسان جتلانا چاہیے اور نہ ہی تکلیف دینی چاہیے، ٹھیک ہے، بیوی کو، کہ اس کو وہ پیسہ دے رہا ہے، خرچہ گھر میں ہو رہا ہے، مسلسل خرچہ ہو رہا ہے مہمانوں پر بھی اور آگے پیچھے بھی، لیکن وہ اپریسیشن چاہتا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک داد شاباشی چاہتا ہے. عورت کھانا بنائے تو وہ داد چاہتی ہے، عورت خوبصورت بنے، کپڑے اچھے پہنے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، گھر کو صاف ستھرا کرے، بچوں کو اچھا رکھے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور مرد جو ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہوتا ہے نا، جب وہ بہت تھکا ہوا آتا ہے تو بچوں کی مسکراہٹ، بچوں کا گلے لگنا اس کی ساری تھکن اتار دیتا ہے. ایسی ہی بیوی کو ہونا چاہیے، بچوں کی طرح. ابھی جو آپ ٹک ٹاکس وغیرہ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، کیسے بیویاں ہوتی ہیں، وہ ناچ کے استقبال کرتی ہیں اپنے شوہر کا، اور اس کے لیے جائز بھی ہے کہ وہ ناچ کے اپنے اس کو قدموں میں پڑ کے اس کو خوشی سے آؤ جی آؤ، اس کی پھول بچائے اس کے راستے میں اور خوشی سے، تاکہ وہ جو شوہر گھر آئے تو اس کو آگے پیشانی پہ کوئی بھی بل نہیں دیکھنے چاہیے، پسینہ نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی گندی ایسی عورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پسینے سے شرابور ہو، مسالے کی بو آ رہی ہو اس سے، بلکہ وہ آتے ہی اپنے شوہر کو گلے لگے، اس کو خوش آمدید کہے، پیار کرے اسے اور اچھی بات کرے اس سے، فوراً ہی بوجھ نہ ڈالے اس کے اوپر. تو چاہتا ہوں دونوں میں یہی چکر چل رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. مال خرچ کرنے کی وجہ سے جو ایک جو چیز آتی ہے مرد کے اندر، وہ وجہ بھی ایک یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو چھوڑے. اچھا جی، اس لیے اس کی ان حقوق سے دستکش ہونے کا اختیار بھی اس کو دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنا روپیہ خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ اس چیز کو آخری حد تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف اس وقت اس چیز کو چھوڑتا ہے جب اس کو چھوڑنے کے سوا کوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا. اس کے برخلاف حقوق زوجیت کو قائم کرنے میں عورت کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر طلاق کی باغ ڈور، یہ لفظ بڑا اچھا لفظ ہے، باغ ڈور، باغ یعنی جو باغ ہوتے ہیں، اور ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں اس قدر سوچ و بچار اور تعمل کی ضرورت نہ ہوتی. میں آپ کو کہتا رہا نا کہ ایسی خواتین آئی ہیں، بہت زیادہ کیسز آتے ہیں ایسے، کہ وہ کوئی کام شروع کر دیتی ہے، تھوڑا چھوٹا موٹا کام کرتی ہے، لیکن وہ شوہر سے بے نیاز ہو جاتی ہے ایک دم سے. وہ کہتی ہے میں اپنا خرچہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو پال رہی ہوں، میں بچوں کو پال رہی ہوں، میں ڈیپر، یہ میں اپنی آنکھ اپنے کانوں کا بتا رہا ہوں، خود میں نے سنا ہے، جو جس سے میں نے پوچھا کہ تم نے شوہر کے ساتھ خیانت کیوں کی، تم کیوں بھاگی دوسرے مرد کے ساتھ، تو اس نے مجھے کہا کہ میں ڈیپر تک خود لاتی ہوں، میں گھر کے صابن بھی خود اپنے خرچے سے کرتی ہوں، یہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا. ایک تو یہ کہ ٹائم نہیں دیتا، 6 مہینے یہ میرے ساتھ نہیں آتا بستر پہ، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے گھر میں خرچہ بھی نہیں دیتا اتنا جتنا کہ ہونا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں. تو جو دے گا تو کیا کریں پھر ہم لوگ، اسد بھائی کیا کریں پھر، اسد بھائی کیا کریں پھر، کہ جب گھر میں، کیا جملہ تھا یار، وہ نفر مجھے نہیں بولتا، سالوں مجھے نہیں بولتا وہ جملہ، وہ جملہ مجھے ایسے میرے نا اس نے میری نیندیں اڑا دی تھی. تو ایسا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جب وہ
اپنا حق جتلاتی ہے نا تو وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اسی معاملے میں اگر وہ کہنا کہ نکاح برابر میں ہم نے بھی خرچہ کیا ہے تم نے بھی خرچہ کیا ہے، گھر کو پالا میں نے بھی ہے، میرے باپ نے بھی پالا ہے، تم نے بھی پالا ہے، گھر کو دو میں چلایا ہے، اس وقت معاملہ جب برابری کا آتا ہے تو پھر وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شریعت کے تابع رہنا چاہیے، لیکن بڑا مشکل کام ہے یہ، اس کو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی نہیں خیال رہتا بال بس یہ ہے کہ یہ اقدام جو ہے عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ طلاق لیکن طلاق مرد کے پاس ہے تو خلا عورت کے پاس ہے، خلا عورت کے پاس ہے۔ اب یہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات عورت طلاق لینا نہیں چاہتی اور اپنے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہے، لیکن مرد بدمزاج اور ظالم ہوتا ہے، مرد بدمزاج اور ظالم ہوتا ہے اور عورت کی مرضی کے خلاف وہ اس کو طلاق دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب نکاح کے عقد میں اس کی مرضی کا دخل ہے تو طلاق میں اس کی مرضی کیوں نہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر طلاق کیوں مؤثر ہو جاتی ہے، کیوں طلاق ہو جاتی ہے؟ میں نہیں چاہتی طلاق، یہ کیوں مجھے طلاق دے رہا ہے؟ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں کہاں جاؤں گی اب؟ میں ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، میں بھائیوں کے پاس نہیں جا سکتی، یہ شوہر مجھے طلاق ویسے ہی دے رہا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، میں کیا کروں میں اب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عقد کو بھی قائم کرنے کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو دو بندوں کا ہوتا ہے، دو بندے ایگری کریں گے تو تب جا کے وہ معاملہ چلتا ہے۔ مثلا وکالت، اجارت، مزاربت وغیرہ وغیرہ، لیکن عقد کو فسخ کرنے کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری نہیں، کیونکہ ایک فریق بھی دوسرے کے مرضی کے خلاف عقد توڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے پر آمادہ نہ ہو اور اس کے ساتھ عمل زوجیت پر تیار نہ ہو تو اس سے بزور یہ عمل نہیں کرایا جا سکتا نا، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم خواہی نہ خواہی، یعنی خواہ مرضی ہو یا نہ ہو اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو اور اس کو خرچ دیتے رہو۔ اور چونکہ ازدواجی زندگی کی گاڑی میں اہم رول مرد کا ادا کرتا ہے، کیونکہ عمل زوجیت اور نفقہ کی ادائیگی مرد فاعل ہوتا ہے، مرد کرتا ہے نا، جب بھی آپ اور عورت مرد کے قریب آتی ہے تو کرتا تو مرد ہی ہے نا، فاعل تو مرد ہوتا ہے، عورت تو مفعول ہوتی ہے۔ اسی طرح نفقہ جو دیتا ہے وہ مرد دیتا ہوتا ہے، خرچہ تو اس نے ہی کرنا ہے، بعد میں بھی وہی تقاضا کرتی ہے، دونوں میں وہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں مانے گا نا، اس کی رضا نہیں ہوگی نا، تو ساری دنیا مل جائے اور مرد کو راضی نہیں کر پائیں گے، پھر ہم لوگ عورت کو ہی اپنی جگہ بنانی پڑے گی، عورت کے دل، مرد کے دل میں۔ عورت بس مرد کو اپنا خود دیکھو نا، مجازی خدا، مجازی خدا سمجھتے ہو؟ بس یار اس کو سب کچھ مان لو، سر جھکا کے مان لو، بس کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، اب تمہارا اس گھر سے جنازہ ہی اٹھے بس، سمجھے بات کی؟ اسی لیے کہتے تھے کہ عورت راضی ہو جائے کہ میری جو ہے، میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے، اسی کے ساتھ میں نے گزارنا ہے اور جنت بھی اسی کے ساتھ میں نے جانا ہے۔ یہ ویسے ڈسکس کرنے والی چیز ہے کہ وہ عورت جو ہے جنت میں ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، ایسے شوہر کے ساتھ جس نے اس کی زندگی بھی تکلیف میں ڈالی ہو۔ اور یہ بھی مردوں کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے جب اس کی عورت اسے کہتی ہے کہ جنت میں تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گی، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو کیونکہ عمل زوجیت، اچھا تو عورت اس کے فعل کی محل یا منفعل ہوتی ہے، اس لیے عقد نکاح کو رکھنے، قائم رکھنے اور اس کو فسخ کرنے کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ اب خلا کی بات کرتے ہیں۔ طلاق کو مرد کے اختیار میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقوع طلاق میں عورت کا بالکل دخل نہیں ہے، عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر عورت کو مرد کی شکل و صورت پسند نہ ہو یا کسی اور طبعی نامناسبت کی وجہ سے وہ مرد کو ناپسند کرتی ہو تو وہ اپنا حق مہر چھوڑ کر یا کچھ اور دلا کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس، یہ ہم نے ابھی پرسوں پڑھا بھی ہے، ان کی بیوی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، رسول اللہ میں ثابت کے خلق اور اس کے دین کے بارے میں کوئی حرف گیری نہیں کرتی، کوئی شکایت نہیں ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، ثابت میرا جو شوہر ہے وہ بڑا دیندار آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔
اور اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے. کوئی مجھے اب دیکھو صحابیہ ہے، یاد رکھیں، صحابیہ ہے، صحابیہ. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شوہر کے اخلاق کے بارے میں آپ سے شکایت نہیں ہے، لیکن میں اسلام کے بعد کفر یعنی ناشکری یا شوہر کے حقوق کی ادا نہ کرنا کو ناپسند کرتی ہوں. اسلام کے بعد کفر نہیں کر سکتی میں. رسول اللہ مجھے یہ شوہر نہیں پسند، مجھے یہ شوہر نہیں پسند. وہ بدصورت تھا، یہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں اپنے شوہر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ شوہر ہی تمہارا مجازی خدا ہے، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ میں نہیں کر سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟ ثابت نے ان کو حق مہر میں باغ دیا تھا، تو اس خاتون نے کہا ہاں یا رسول اللہ. رسول اللہ فرمایا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو. یہ ہے خلا. یہ حدیث شریف یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث شریف ہی اصل ہے خلا کی، ٹھیک ہے؟ اس عورت کا نام بھی یاد رکھیں، میں نے کل بتایا تھا آپ کو اس عورت کا نام بھی، اس کا نام ضرور یاد رکھیں. اللہ اکبر. اس حدیث کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی عورت کو کسی طبعی ناہمواری کی وجہ سے شوہر ناپسند ہو اور یہ نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس نفرت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکے، تو پھر وہ قاضی اسلام سے رجوع کرے اور قاضی مہر واپس کر کے شوہر سے طلاق دلا دے. یاد رہے کہ یہاں قاضی شوہر سے طلاق دلوائے گا، از خود نکاح فسخ نہیں کرے گا. یہ جملہ پتہ ہے کیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کورٹ کا خلا ہوتا ہے وہ قابل حجت نہیں ہے علماء کے پاس. علماء کرام یہ عدالت کا خلا نہیں مانتے. خلا کا حق عورت کے پاس ہے نا، عورت مانگے گی، لیکن جب تک شوہر نہیں دے گا، شوہر راضی نہیں ہوگا، خلا بھی نہیں لے سکتی وہ. یہ دیکھ لیں، آپ ذہن میں رکھیے گا. طلاق دینا مرد کے اختیار میں ہے، لیکن اگر مرد عورت پر تعدی اور ظلم کرتا ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا تو عورت کو حق ہے کہ وہ عدالت سے نکاح فسخ کرا لے. مذاہب مالکیہ، مذہب مالکیہ کے مطابق یہ تفریق نافذ ہو جائے گی. اسی طرح اگر خاوند تنگ کرنے کے لیے عورت کو نفقہ دے نہ طلاق دے، تب بھی عورت عدالت سے تفریق کرا سکتی ہے. اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند پاگل ہو جائے اور ٹھیک نہ ہو سکے یا کسی اور ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو اور نامرد ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے، تب بھی عورت عدالت سے تفریق کرا سکتی ہے. اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند کسی جرم کی وجہ سے لمبی مدت کے لیے سزایاب ہو جائے اور اس کو عمر قید ہو جائے، تب بھی عدالت عورت کو خلا دلا سکتی ہے. اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند لاپتہ ہو جائے اور عورت کے گزر بسر کا ذریعہ نہ ہو تو عدالت تحقیق کے بعد فی الفور تفریق کر دے گی. اگر عورت اور مرد میں اختلاف ہو اور وہ حکمین کو مقرر کر لے اور حکمین تفریق کا فیصلہ کر دے تو تفریق واقع ہو جائے گی. عورت اور مرد ٹھیک ہے دونوں کریں گے. یہ تمام صورتیں امام مالک کے نزدیک جائز ہے، اور فقہائے احناف نے تصریح یہ لکھی ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پہچانے کہ ضرورت کے وقت امام مالک کے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے عدالتیں جو خلا دلا دیتی ہے نا، وہ احناف کے نزدیک نہیں کراتی، بلکہ وہ مالکی یا فقہ پر عمل کرتے ہوئے دلا رہی ہے، چونکہ یہاں بھی ظلم بہت زیادہ ہے مردوں کی طرف سے عورتوں پر، اس لیے وہ ضروری پڑ جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. ضد کا معاملہ نہیں ہے، عورت کی زندگی ہے، وہ لٹکی ہوئی بیچاری. تو یہ بھی تصریح ہے کہ قاضی اپنے اجتہاد سے مذہب غیر کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور اس پر عمل صحیح ہے. یہ قاضی کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، مجتہد کو اختیار ہوتا ہے اور یہ قاضی کو اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کون سا فیصلہ لیتے، کس مذہب کو لے. عام بندے نہیں کریں گے. عام بندے ایسا کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، راستہ کھو دیں گے، پھر وہ بیچارے کسی بھی فقہ کے نہیں رہیں گے. یا پکا ہے، ٹھیک ہے، پکا، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث کو بھی نہیں مانیں گے، اس کے بعد صرف قرآن کو مانیں گے، اور قرآن کو بھی بعض کہیں گے اور بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور سارے ٹنڈے ہو جائیں گے، ٹنڈے. تو بس یہ تھا طلاق کا مسئلہ جو آپ کو بتایا ہے.
اب ایک مسئلہ رہتا ہے جس پہ ہم شاید بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں نہیں کریں گے، ہم کسی اور اس میں کریں گے۔ اس میں وہ ہے کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہے یا 3 طلاقیں 3 طلاقیں ہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگلی آیت پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا کافی ہے بس۔ سر ایک کوشچن ہے سر۔ جی پلیز۔ سر ابھی آپ نے کہا کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہوتا ہے، اگر بڑی عمر والا ہے، لیکن آج کل کی اس وقت تو جو ینگسٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ بی پی کے پیشنٹس ہیں، 26 27 کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بی پی پیشنٹس ہیں۔ جی تو اگر وہ اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں بول دے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں، تو کیا اس حالت میں بھی ہم اس کو مریض ہی تصور کریں گے یا عام وہ اس کے اوپر آئے گا؟ دیکھیں، مریض کا حکم لگانا ہمارے اس میں نہیں ہوگا، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر کے کہنے سے ہوگا۔ یعنی وہ واقعی پیشنٹ ہو، اس کا ریکارڈ ہو، پتہ لگے کہ وہ واقعی جو ہے نا بی پی کا مریض ہے بیچارہ، ٹھیک ہے؟ سر نہیں، سیریسلی پیشنٹ ہے، سیریسلی پیشنٹ ہے، باقاعدہ ہاں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ہاں، تو تو اس کا طلاق نہیں واقع ہوگا نا، یہی مذہب ہے اچھا کہ اس کا طلاق نہیں واقع ہوگا، کیونکہ وہ غصے میں آ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پاگل ہو کے کر رہا ہے، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا۔ اور دوسرا میں نے جو بتایا عمر رسیدہ کا، وہ میں نے اس کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بی پی کے ساتھ، وہ میں نے الگ سے عمر کا بتایا ہے کہ عمر جس کی زیادہ ہو جائے وہ بھی اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں، اور چیزوں کی جگہ نہیں پتا ہوتی کہ کون سی چیز کو کس جگہ رکھنا ہے، تو وہ بعض اوقات ایسے منہ سے کہتا رہتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا رہتا ہے، تو وہ چونکہ بیچارہ ضعیف العمر ہے تو اس لیے اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، کہ وہ بھی جنا وہ ایسے کہہ رہا ہے، بس اس کا دماغ نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہو جاتا ہے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ اور یہ جو غصے کی وجہ سے ہے، میں آپ کو اس پہ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے فتوجات بہت زیادہ ہیں۔ سر، مگر یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ طلاق تو دی ہی غصے کی حالت میں جاتے ہیں زیادہ غصہ تر، جو نہیں، ہے کون ہاں آ کے پوچھتا ہے نہیں، ہاں وہ تو پھر غصہ، اس پہ بی پی کس لگاتے ہیں؟ ہاں لیکن غصہ نہیں، غصہ اور چیز ہے، یہ بی پی تو مرض ہے نا، جیسے پاگل پن مرض ہے، جیسے میں نے بتایا بھولنا مرض ہے، اس بی پی کو پہچان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ جی جی، بے اچھا ہوش ٹھیک ہے مرض ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بی پی مرض ہے۔ بی پی میں میں دیکھتا ہوں ذرا، بی پی میں طلاق، ہاں، یہ بلڈ پریشر، بلڈ پریشر میں طلاق، یہ میرے مفتی صاحب کا بھی میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں، آپ کو سارا بتاتا ہوں، یہ 2 4 فتویٰ دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ دیکھیں صورت مسئولہ میں سوال جو کیا ہے آپ نے، غصے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے اگر سائل کا دماغ بالکل معاف نہ ہوتا ہو بلکہ اپنے اختیار میں رہتا ہو، اور ڈاکٹر حضرات نے بھی ان کے ذہنی مرض کا تشخص نہ کیا ہو، تو اس صورت میں اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہنے سے شرعاً اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کو الٹا کر دیں، اگر سائل کا دماغ بالکل معاف ہو گیا ہو اور ڈاکٹر نے بھی ذہنی مرض کا تشخص کر دیا ہو، تو پھر اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات کو؟ یہ بات ایک فتویٰ، یہ بنورے ٹاؤن کا فتویٰ۔ دوسرے میں واضح رہے کہ اگر مرگی بے بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض اپنے ہوش اور حواس میں بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دوسرا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ اگر سائل کو ان امراض کی وجہ سے غصے کی کوئی ایسی خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے طلاق کے وقوع میں اسے شک اور شبہ ہو، تو طلاق دیتے وقت مریض کے غصے کی وجہ سے اس کے قول اور فعل اور عقل اور شعور پر اثر، اور طلاق کے الفاظ دوبارہ لکھ کر ہمیں بھیجیں، تو ہم پھر دیکھیں گے کہ اس کا غصہ جو ہے وہ کس لیول کا تھا، جس نے غصہ میں طلاق دے دیا، ہم دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایسے مریض کی جو طلاق ہوگی وہ واقع نہیں ہوگی. واضح رہے. اب تیسرا فتویٰ سنیں. اگر کوئی بیمار شخص دواؤں کے اثر سے اس قدر متاثر ہو کہ اس کی عقل میں خلل آ گیا، وہ ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہوا کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہی، تو ایسا شخص مجنون اور مدہوش کے حکم میں داخل ہونے کی وجہ سے شرعاً اس کا کلام غیر معتبر ہوتا ہے، اور اس حالت میں اس کی دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. اور اگر دماغ اس قدر متاثر نہ ہو تو ایسی صورت میں اس بیماری کی دی ہوئی طلاق معتبر ہوتی ہے. سوال کے ساتھ منسلک دوائیوں کی فہرست اور ڈاکٹری رپورٹ کے بارے میں کراچی میں اس شعبے کے ماہر ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. یعنی ان لوگوں نے سوال کیا، ساتھ میں نا دوائیوں کی اور جو ہسٹری تھی مریض کی وہ بھی ساتھ میں لکھ کر کے بھیجی تھی، تو وہ انہوں نے دکھائی ہے ڈاکٹر کو. تو رپورٹ میں مطابق مذکورہ شخص صرف ذہنی انتشار اور پریشانی میں مبتلا ہے، یعنی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس کی حالت مجنون یا مدہوش کی حد تک نہیں ہے. دیکھا آپ نے کہ ڈپریشن اور چیز ہے، ذہنی انتشار اور چیز ہے، پریشانی اور چیز ہے. مجنون بن جانا، مدہوش ہو جانا، ہائی بلڈ پریشر میں پاگل پن بن جانا وہ اور ہے. اس لیے اس کی طلاق واقع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہو گئی. اچھا، اب میرے استاد جی کیا فرماتے ہیں ذرا یہ بھی سنیے گا. مفتی صاحب، مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غصے کی جو حالت آپ نے بتائی ہے، اس میں طلاق ہو یا کوئی اور معاملہ، اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا. شکر اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ پاک نے بڑے اساتذہ بڑے اچھے دیے مجھے. اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ قسم کی سوچ رکھنے والے، بڑی وسیع النظر اور بہت آگے تک سوچنے والے. اللہ الحمدللہ الحمدللہ. استاد کو بڑا اچھا ہونا چاہیے ہمیشہ اور چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو یہ قانون، کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوگا. لہٰذا شرعاً طلاق نہیں ہوئی، توبہ کریں اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں. اسلام اور دنیا بھر کا قانون شدید غصے کی حالت کو پاگل پن اور جنون قرار دیتا ہے، اور مجنون پر قانون لاگو نہیں ہوتا. فقہا غصے کی 3 حالتیں بیان کرتے ہیں. پہلی یہ حالت کہ ابتدائی حال ہو، عقل میں تبدیلی نہ آئے اور آدمی جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کا ارادہ ہے، اور اس میں اشکال نہیں ہو کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر یہ کیفیت ہو. دوسرا درجہ ہے کہ غصہ انتہا کو پہنچ جائے، اسے پتہ نہ چلے کہ کیا کہتا ہے، کیا ارادہ ہے. اس صورت میں بلا شبہ اس کا کوئی محل نافذ نہیں ہوگا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ہو کہ انسان پاگل کی طرح نہ ہو جائے. یہ قابل غور ہے، دلائل کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہوگا. وہ پھر لوگ دیکھیں گے، مفتی دیکھے گا، مفتی بتائے گا آپ کو کہ یہ بندہ واقعی پاگل ہو گیا تھا غصے میں یا نہیں. گواہوں کو پوچھا جائے گا. ایک یہ کہ غصہ اتنا زیادہ ہو کہ بس یہ وہی باتیں ہیں سارے، دوبارہ پھر میں آپ کو. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ جو شدید غصے میں ہو ایک قسم کے وقتی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں مریض کے بارے میں ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، بیمار پر کوئی گناہ نہیں. تو جو مریض لوگ ہیں مرض کی حالت میں ان سے حرج اور تنگی وہ گرفت اٹھا لی جاتی ہے. یہ بڑے تفصیل سے انہوں نے فتویٰ یہ لکھا ہے والا. ٹھیک ہے، بس یہ بار بار ظاہر کرنے کے لیے کہ 3 طرح، یہ حدیث شریف سنیے گا، بڑی صحیح حدیث پاک ہے. 3 قسم کے لوگوں پر قانون لاگو نہیں ہوتا، ان پہ نماز بھی نہیں ہوتی، نماز بھی، شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی. 3 قسم کے لوگ ہیں: مجنون جس کی عقل پر غصہ غالب ہو جائے، سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. یہ 3 لوگ ہیں، ان سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے. 3 سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں پر قانون لاگو نہیں ہوتا: سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے، چھوٹا بچہ جب تک بڑا یعنی بالغ نہ بن جائے، اور مجنون جب تک عقل مند یعنی سمجھدار نہ ہو جائے. یہ الفاظ دیکھا سیدہ عائشہ کے، سبحان اللہ، یہ نسائی شریف اور ابن ماجہ کے. آپ نے دیکھا نا اس میں کتنا ہمیں، کتنا ام المومنین نے ہمیں کتنا ریلیف دیا ہے، چیز کے بارے میں سمجھایا ہے کہ مجنون جب تک عقل مند نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے. پھر فرمایا سیدہ عائشہ نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: شدید غصے میں نہ طلاق ہے نہ غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام آزاد کر دیا نا غصے میں
تو وہ بھی واپس ہو جائے گا کہ یہ نہیں وہ غصے میں تھا، میں ایسے ہی میں نے کر دیا تھا، آزاد نہیں ہے تو غلامی ہے۔ اور غصہ بھی طلاق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ کتنے حوالے جات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت سارے ہیں۔ ہر طلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی دی ہوئی طلاق کے۔ ہر طلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی دی ہوئی طلاق کے، جس کے عقل پر غصہ غالب ہو۔ بس یہ سارے باتیں ایک جیسی پھر آگے چل رہی ہیں۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ غضب اگر واقعی اس درجے شدت پر ہو کہ حد جنون تک پہنچ جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اعلی حضرت کا بھی یہی قول ہے اس بارے میں۔ بس میں صورت مسئولہ میں آپ کے بقول طلاق کے وقت آپ غصے کی ایسی کیفیت میں تھے جس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، لہٰذا ایسی کیفیت میں طلاق نہیں ہوتی۔ آپ پہلے کی طرح اپنی ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ توبہ کریں، بس توبہ کریں، توبہ کریں۔ ویسے ہمارے مفتی صاحب میں دیکھا تھا، وہ بس ایسے کوئی آتا تھا نا تو کہتے تھے جا کے دھوپ میں اب مسواک کر، تو نے طلاق دے دی ہے۔ وہ غصے میں کہتے تھے کہ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ دھوپ میں جا کے مسواک کرو، جاؤ دھوپ پہ جا کے مسواک کر، تو پنجابی میں کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں، یہ تھا مسئلہ، ٹھیک ہے، مہپارہ یہ کلیئر ہو گیا جانی؟ جی سر الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سب گھرانوں کو بچائے رکھے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، دیکھو یار، یا تو رشتہ کرنے میں رشتہ میں لگے رہتے ہیں، رشتہ 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 رشتہ، اور جب رشتہ آ جاتا ہے پھر قدر نہیں کرتے، اچھے شوہر کی اچھی بیوی کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے شیطان کے سر سے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش اسی پہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کرا دے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا سلیمان علیہ السلام کے وہ جو دور میں جادوگر تھے، وہ بھی اسی پہ خوش ہو رہے تھے کہ بھئی بس لڑائی کرا دو ان کو، عمل کے ذریعے سے، تعویذ کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑائی کرا دو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ ہر رات کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سویا کرے، ٹھیک ہے، یہ معوذتین پڑھا کرے، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ شیطان آتا ہے انسانوں کے درمیان، تو یہ آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جنات کو بھگانے کے لیے سورہ البقرہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے گھر میں، ٹھیک ہے، سورہ البقرہ، یہ جنات کو بھگانے کے لیے، سیب وغیرہ کو بھگانے کے لیے۔ تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے ہر رات، اور یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ حاسدین کے حسد سے، بد نظر کے نظر سے، اور فسادیوں کے فساد سے ہمیں محفوظ رکھ، اور ہمیں اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو لوگ جب دعاؤں سے دور ہو گئے، جب لوگ ایسے وظیفوں سے دور ہو گئے تو بے برکتی آ گئی، بچوں میں بھی اور رشتوں میں بھی کمزوریاں آتی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، بس اللہ تعالیٰ ہر گھر کی خیر فرمائے۔ چلیں احباب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔